अस्सलाम वालेकुम जी। वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आपने मोटिवेशनल स्टोरीज़ तो बहुत सुनी होंगी, मगर आज मैं आपके लेकर आई हूं बहुत ही ख़ास मोटिवेशनल स्टोरी। मेरे साथ मौजूद हैं राना आदिल मुमताज़, जो कि CEO हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जॉब से किया था और आज 2021 में तकरीबन 26 कॉलेजेस के ऑनर हैं, CEO हैं। 26 कॉलेजेस किस तरह से इन्होंने खड़े किए, क्या क्या क्राइसिस आए और किस तरह से ये अपनी बात पर, अपने काम पर डटे रहे कि मैंने इस काम को आगे लेकर चलना है। तो ये इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र करम फजल है जी। सर अब तो बनता है माशाल्लाह। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया था, जब जॉब पे आए आप? मैं वैसे रहीमिया ख़ान से बिलोंग करता हूँ और 1996 में मैं लाहौर आया, और जब मैं रहीमिया ख़ान में इंटरमीडिएट कर रहा था तो मैंने वहाँ पे भी कुछ दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और कुछ अपने इलाके से अगर कुछ लोग टाउन से कुछ पढ़ने के लिए आ जाते थे तो उनको भी मैं कुछ टाइम दे देता था। तो बाकायदा तौर पे तो जब मैं लाहौर आया और 1996 में मेरा एडमिशन हुआ बीकॉम में हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो तब मैंने कुछ होम ट्यूशन्स वगैरह कुछ एकेडमी में पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला था उसका स्टार्ट लिया। दैट मीन्स कि जब आप स्टूडेंट थे तभी से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? ये बड़ा मैटर करता है। मैं आपसे आपके तवज्जो से ये बात सुनने वालों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पैम्पर्ड बेबीज़ के तौर पर लेकर आ रहे हैं। दुनिया में जितनी भी इस वक्त डेवलप्ड नेशंस हैं उनके यहाँ 16 साल 17 साल से बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिज़नेस जो है वो ज़रूर शुरू कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ ये एक बड़ा अलमिया है कि हम इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब तक इस बच्चे की या इस बच्ची की डिग्री मुकम्मल नहीं हो जाएगी, तो अगर इसने कुछ कमाना शुरू कर दिया या इसने कोई काम शुरू कर दिया तो पता नहीं इससे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होता। मुझे ये लगता है कि जितना हम जल्द अज जल्द 16 साल 17 साल की एज से, भले बच्चा पढ़ भी रहा है, उसके साथ अगर कोई उसको जॉब करना पड़ती है, को वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, तो वो लाइफ के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो अपनी 16 इयर्स एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब लाहौर आया तो मैंने बाकायदा तौर पर होम ट्यूशन्स भी पढ़ाई, मैंने एकेडमी में भी पढ़ाया। तो आज वो होम ट्यूशन्स, वो एकेडमी, वो एफ़र्ट करना, वो मेहनत करना कि आप डे में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इवनिंग में आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस मेहनत करना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे ज़िंदगी में उसने बहुत पे बैक किया। सर इस स्ट्रगल के बावजूद, मतलब लाइक आज 26 कॉलेजेस के CEO हैं आप, तो ये यहाँ तक किस तरह पहुँचे? आपने प्रॉपर जॉब कब शुरू की कि नहीं अब मुझे काम करना चाहिए, और फिर आगे आप बढ़े? देखें, एक तो अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के बगैर कुछ भी नहीं है लाइफ में। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 3 बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो इल्हाम इकबाल के शेर का एक अगला मिसरा है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो आपने जो अपने लिए डायरेक्शन सेट की है उस डायरेक्शन में बहुत जल्द आपने वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं करना ख़ुद को। दूसरा, ज़िंदगी में सब्र करना जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और तीसरी बात जो है, जो लोग जो अल्लाह ने आज के दिन में दिया है, जो उस पर शुक्र करना और खुश रहना नहीं सीख सकते, उनके पास अगर उससे 1000 टाइम भी ज़्यादा आ जाएगा तो भी शायद वो ना खुश रह सकेंगे और ना ही वो शुक्र अदा कर सकेंगे। तो ये एक तो ये 3 बातों ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। हाँ, चैलेंजेस बहुत आते हैं। आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की कि जब मैं ख़ुद पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सन 2000 में बाकायदा मैं कॉलेज का हिस्सा बन गया। 16 साल मेरे उस कॉलेज के साथ गुजरे और भरपूर गुजरे। और मैं आज बात एक आपके सुनने वालों से ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उन 16 सालों में भी मैंने कभी अपने आप को ये ख़ुद से ये महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 9 to 5 मेरा सिर्फ काम है। मैंने अपनी इस्तात से ज़्यादा ओनरशिप दिखाने की कोशिश की, मैंने अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की। और उन 16 सालों में उस इदारे को मैंने अपने सीने के साथ ऐसे ही लगा के रखा कि जैसे इस इदारे के अंदर हर चीज़ ही मेरी लगाई हुई है। क्या मेरा खून, क्या मेरा पसीना, क्या मेरी मेहनत, क्या मेरी एफ़र्ट। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो नौजवान, जो यूथ है, वो मिस्टेक ये करती है कि वो सम टाइम ये समझते हैं कि ये जो इदारा है इसका मालिक कोई और है और मैं तो यहाँ पे सिर्फ 9 to 5 हूँ। मेरी बला से इसका फ़ायदा हो, इसका नुकसान हो, मुझे जो पैसे दिए जाते हैं वो सिर्फ 9 to 5 के इतने से काम के दिए जाते हैं।
اس سے ایکسٹرا دیا جائے گا تو میں مزید ڈیمانڈ کروں گا, اس سے ایکسٹرا دیا جائے گا تو میں ریفیوز کر دوں گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جس ادارے سے جتنی محبت کرتے ہیں, اس کو جتنا آن کرتے ہیں, وہ ادارہ اللہ کی مرضی سے, مہربانی سے وہ آپ کو پے بیک کرتا ہے, بھلے اس کا مالک آپ کو پے بیک کرنا چاہے یا نہ چاہے. اور پھر 16 سال بڑے شاندار گزرے. اس کے بعد ایک ایکسپیرینس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنے کا کوئی بہت زیادہ وسیع تجربہ نہیں تھا. تو ایک تجربہ کیا, ایک ادارہ لانچ کیا, الحمدللہ بڑا اچھا لانچ کیا. آج بھی وہ ادارہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا. بٹ 18 مہینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرا دانہ پانی وہاں نہیں تھا. تو اللہ کی رحمت میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 18 منتھس ہم لوگ ان سے الگ ہوئے, اور الگ ہو کے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اپیکس گروپ آف کالجز کو بنانے کی, پروگریسو گرامر اسکول کو بنانے کی. تو اللہ کی رحمت سے, کرم سے ہم نے 2019 دسمبر میں اپنے اس ادارے کا آغاز کیا. اور اس دوران بے بہا چیلنجز رہے لائف میں. لیکن میں نے بتایا کہ جب تک آپ کے پاس وہ 3 باتیں جن کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, آپ کی لائف میں اگر صبر ہے, شکر ہے, اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہے, تو آپ ضرور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے, اور آپ ضرور بہترین طریقے سے اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے مشکل دن دیکھے ہیں. مشکل دن بھی تب یاد آتے ہیں جب آپ کی زندگی میں اچھے دن سٹارٹ ہوتے ہیں, جب آپ کی زندگی میں پرفارمنس آ رہی ہوتی ہے, جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ بیٹھ کے ان دنوں پہ ہنستے ہیں کہ ہاں میں اس دن اس بات پہ اس قدر پریشان تھا, یا میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. تو لاٹ آف چیلنجز, بٹ اللہ رب العزت کی ذات پر اگر آپ کا یقین ہے, اعتماد ہے, تو پھر کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ چیلنج نہیں رہتا, وہ آپ کے لیے لرننگ بن جاتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے اتنا لمبا اپنا ایک ٹائم پیریڈ بتایا, بہت سے اندر کرائسس بھی آئے, یہاں تک کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر پولیس کا ہی بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف سے بھی تو کچھ چیزیں آتی ہیں سامنے, اور بھی بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو بیک اپ پہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے باوجود اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں نہ کہیں آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہوں, آپ نے کہا ہو کہ نہیں یہ چیز چھوڑ کر کچھ اور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں کہیں اور انویسٹ ہو جائیں؟ دیکھیں, انسان جو ہے نا, میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی نارمل انسان کی ECG دیکھیں تو آپ کو بڑی بیلنس نظر آ رہی ہوتی ہے, اپ ہوتی ہے, ڈاؤن ہوتی ہے, اپ ہوتی ہے, ڈاؤن ہوتی ہے, اور جب وہ بیلنس چل رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نارمل ہے. انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ کبھی موٹیویٹ ہوتا ہے, کبھی وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, کبھی موٹیویٹ ہوتا ہے, کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. کوئی انسان مسلسل موٹیویٹ نہیں رہ سکتا, اور کوئی انسان مسلسل ڈی موٹیویٹ نہیں رہ سکتا. دونوں صورتوں میں نقصان ہے, اس کا بیلنس ہی زندگی ہے. تو لائف میں ہم بہت سارے موقعوں پہ ڈی موٹیویشن ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن اس ڈی موٹیویشن کے اندر آپ نے اس کو رسپونڈ بیک کیسے کیا, یہ میٹر کرتا ہے. آج کے دن میں بہت سارے چیلنجز, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. 21 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر میں آج یہ بیٹھ کے اپنی ٹیم کے ساتھ سوچنا شروع کر دوں کہ جی 21 سال گزر گئے ہیں, تو پھر وہی چیلنج جو آ گیا جو آج سے 19 سال پہلے آیا تھا. ہاں 19 سال پہلے اس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل تھا, بٹ آج کے دن میں کیونکہ 19 سال پہلے اس کو ہینڈل کر لیا تھا, آج کے دن میں وہ چیلنج ضرور ہے, وہ سورس آف ڈی موٹیویشن ضرور ہے, بٹ وہ ناممکن نہیں ہے. آج کے دن میں وہ اتنا مشکل نہیں لگ رہا جتنا آج سے 19 سال پہلے مشکل لگ رہا تھا. تو بیلنس ہی زندگی ہے. آپ بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کبھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. آپ جب موٹیویٹڈ ہیں تو آپ کیسے رسپونڈ بیک کرتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں تو کیسے کوشش کر کے آپ پھر خود کو اپنے آپ کو سٹینڈ کرتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, اور دوبارہ سے محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لو مومنٹس آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. جب لو مومنٹس آتے ہیں تو اللہ سے زیادہ گڑ گڑا کے مانگتے ہیں. جب لو مومنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اینگل پہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہوگی, بجائے اس کے کہ ہم اس کا الزام جو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ ایجنسیز کو دینا شروع کر دیں, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دینا شروع کر دیں, اپنے ملک کے حالات کو دینا شروع کر دیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ بلیم گیم میں چلے جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ خود سے دیکھیں کہ مجھ سے کہاں کمی رہی. آپ خود سے دیکھیں کہ شاید میں نے جب یہ اٹیمپٹ کی میں نے ٹھیک نہیں کی, میں نے کوشش کم کی, تو اب مجھے پہلے سے بھرپور طریقے سے یہ اٹیمپٹ کرنا ہے. تو جب آپ اپنے ایریا آف امپرومنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے امپروو ہوتی رہتی ہیں. سر جیسے کہ ہمارے آج کل کے دور میں جابس کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اگر جو شخص جاب کر رہا ہے اس کے مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ میں اس کمپنی میں جاب کروں, اپنی بیسٹ دوں, جس وجہ سے مجھے آگے جا کے پروموشن ملے, یا پھر کوئی اور کمپنی سے مجھے کال آئے میں وہاں پر جاؤں, پھر مزید جاؤں, میرے بچے بڑے ہوں گے تو یہ کمپنی مجھے پیمپر کرے گی.
تو جب آپ نے جاب شروع کی تھی تب آپ کا بھی مائنڈ یہی تھا کہ میں کسی اچھے ادارے میں جاؤں اور مجھے جاب ملے گی تو میں آگے جا کر اسی جاب سے اپنے بچوں کو پیمپر کروں گا یا جس طرح سے کمپنی مجھے پیمپر کرے گی؟ تو بزنس پوائنٹ آف ویو پہلے سے ہی تھا یا پھر لک بائی چانس ہے؟ باقی لوگوں کی طرح ٹریک پر چل رہے تھے یا پھر کس طرح سے آپ نے جمپ کیا؟ دیکھیں میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ ایک انٹرپرینور میں اور ایک امپلائی میں میرے نزدیک جو بہت ایک تگڑے امپلائی میں اور ایک انٹرپرینور میں میرے نزدیک جو اگر کوئی فرق ہے تو وہ اویلیبلٹی آف فنڈس کا ہی ہے. جو ایک اچھا امپلائی ہوتا ہے نا جی وہ آن کرتا ہے کام کو, وہ ویسے ہی فکر کرتا ہے جیسے ایک مالک فکر کرتا ہے کہ یہ اے سی ایکسٹرا کیوں چل رہا ہے, یہ ویلیو فار منی پہ یہ کام کیوں نہیں ہوا, یہ کام تو اتنے میں ہو سکتا تھا, آپ نے اتنے میں یہ کام کیوں کروایا. تو اگر اس فکر کے ساتھ ہم جاب کر رہے ہوں گے تو یقین کریں اللہ کی مدد آئے گی, اویلیبلٹی آف فنڈز بھی ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی آ کے آپ کی انگلی پکڑ لے گا یا کہیں نہ کہیں سے آپ کے فنڈز ارینج ہو جائیں گے اور آپ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. تو میں نے ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کیا. مطلب سم ٹائم تو مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ جن کے ساتھ مل کے جس ادارے کے لیے میں کام کر رہا ہوں میں شاید ان سے زیادہ اونرشپ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اس کو ایسے بالکل نہیں سوچنا. آپ جہاں پہ ہیں پہلے اس کو بھرپور طریقے سے اپنا اس پہ 100% دیجیے. جب آپ ایک جگہ کام کرتے ہوئے ہر وقت آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے سوئچ کرنا ہے اور ہر وقت آپ جاب سرچنگ میں لگے رہتے ہیں تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. آپ اپنا کام دل جمی کے ساتھ کیجیے. آپ کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے اس کام کو بھرپور طریقے سے آپ پرفارم کیجئے. ہاں لیٹر آن 2 سال 4 سال 6 سال میں آپ کے سامنے ضرور اپرچونیٹیز آئیں گی اور بہتر سے بہتر آئیں گی. اور جس آرگنائزیشن کا آپ حصہ ہیں آپ اس آرگنائزیشن کو ان کے ساتھ مل کے خود بڑا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ایسی اپرچونیٹیز ڈھونڈ کے اس جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں اس کام پہ کیوں نہیں لے کر آتے کہ سر اگر ہم اس طرح سے یہ کام کریں تو ہم زیادہ اپنے بزنس کی فلرشمنٹ میں ایفرٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے ایز جنرل کہ ہم یہ کہتے ہیں بس مجھے یہ کام دیا تو میں نے یہی کرنا ہے, اس سے ہٹ کے تو مجھ سے آپ بات ہی نہ کریں, اس سے باہر تو نہ میں آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں نہ دے سکتی ہوں, اور جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں میں تو آلریڈی اس سے زیادہ کام کر رہی ہوں. یقین کریں میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ آپ اگر کہیں پہ 40,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں نا, آپ اس ادارے میں 60,000 روپے کا کام کرنا شروع کر دیں. ایک دن آئے گا اور بہت جلد آئے گا, یا اسی ادارے میں آپ کی 60,000 سیلری ہو جائے گی یا کوئی نہ کوئی ادارہ آپ کو 60,000 روپے پہ لے جائے گا. مطلب پھر سوئچ کر جانا چاہیے. دیکھیں بیٹر اپرچونیٹیز تو بالکل آتی ہیں اور بیٹر اپرچونیٹیز پہ سوئچ کرنا چاہیے, لیکن ہمیشہ سوئچ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو صرف پیسوں کو دیکھتے ہیں. نو, پیسے ایک وقت کے بعد, ہمارے ملک میں تو انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ تھوڑے سے وقت کے بعد ہی لگتا ہے کہ بھائی یہ پیسے تو جو ہیں وہ یہ ناکافی ہو گئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے ساتھ جاب سوئچ کر رہے ہیں کیا وہ صرف پیسے ہیں یا آپ کی گروتھ ہے, کیونکہ ہمیں زور لگانا ہے اپنی گروتھ پہ. ہمارا انٹلیکٹ لیول جتنا بہتر ہوگا, ہمارا کور ایریا جتنا بہتر ہوگا, ہم اتنا ہی کما سکتے ہیں, بھلے بزنس کر رہے ہوں بھلے جاب کر رہے ہوں. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا نہ کروں لیکن میری سیلری بڑی ہو جائے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈیولپ کریں گے تو آپ کی سیلری بھی بہتر ہو جائے گی. سر ابھی ایک لاسٹ والا کہتے ہیں کہ عورت سے عمر اور مرد سے جو انکم ہے وہ پوچھنی نہیں چاہیے, مگر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے جاب اپنی اسکپ کی ہے تب آپ کی سیلری کیا تھی اور ابھی آپ مطلب اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, تو آگے مزید آپ کا کیا ہے پلان؟ دیکھیں جی, جو بات آپ نے پوچھی ہے, میں نے جو لاسٹ جہاں میرا پارٹنرشپ پلس ایک سیلری ارینجمنٹ پہ میں کام کر رہا تھا تو آلموسٹ پرکس اینڈ پریویلیجز دیٹ واز مور دین 1 ملین پر منتھ. تو میں نے جیسے ابھی پہلے ایک بات کا آپ سے ذکر کیا کہ میرے لیے لائف میں بہت زیادہ پیسے نہیں میٹر کرتے, میرے لیے لائف میں زیادہ میٹر کرتا ہے ریکگنیشن, میرے لیے لائف میں زیادہ میٹر کرتا ہے کنٹریبیوشن, میرے لیے لائف میں زیادہ میٹر کرتا ہے پیس آف مائنڈ. کیونکہ پیسے ایک حد کے بعد, پیسے تو فرعون کے پاس بھی بہت تھے, پیسے تو ایک اسمگلر کے پاس بھی بہت ہوتے ہیں, بٹ میٹر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیس آف مائنڈ میں ہیں, آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں, آپ کی ریکگنیشن کیسے ہو رہی ہے. تو میرے لیے یہ میٹر کرتا تھا. تو آج اللہ کا شکر ہے جو چیزیں میرے لیے میٹر کرتی تھیں وہ آج ابنڈنس میں ہیں. پیسے جو ہیں وہ آنی جانی چیز ہے, وہ پلس مائنس ہے. وہ آپ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب لاہور آئے
تو لاہور کے اندر تب 200-250 روپے کا بھی جوتا مل جاتا تھا, آپ 25-30-50 ہزار کا جوتا بھی پہن لیتے ہیں. تو یہ پیسے جو ہے نا, یہ آپ لوگوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں, گیجٹس کے لیے. آپ خود جو کھا پی رہے ہوتے ہیں وہ چند روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک کمرے میں, ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں یا ایک نارمل ایئر کنڈیشن کار میں موو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پیسے, جب آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ جو ہے یا اس کا جو مرر ہے وہ 200-400-500 میں پڑ جاتا ہے. جب آپ کو گاڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ لاکھ روپے میں پڑتا ہے. تو یہ بہت زیادہ میٹر نہیں میرے لیے کبھی کیا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کے حوالے سے, ریکگنیشن کے حوالے سے, کنٹریبیوشن کے حوالے سے اللہ پاک نے مجھے بہت موقع دیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آج کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں بہترین طریقے سے. جی سر, آپ کا کافی وقت لے لیا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ 26 کالجز, اس کے علاوہ 30 سے 40 ہزار اسٹوڈنٹ, آگے ان فیوچر آپ کا کیا اسٹیپ ہے؟ کیا انہی کی برانچز جو ہیں وہ مزید بڑھائیں گے آپ, یا پھر کوئی نیا آپ کا جو ہے وہ برانڈ لانچ ہوگا؟ دیکھیں, جہاں تک تو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ الحمدللہ اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. آنے والے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ آپ دی ایپیکس یونیورسٹی کا نام بھی سن رہے ہوں گے. میڈیکل سائٹ پہ بھی جانے کا پلان میں ہے انشاءاللہ, انجینئرنگ سائٹ پہ بھی ہے, اور اس پہ تو ہم آلریڈی کام کرتے جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو ہمارا جو ویژن ہے, ہماری جو ڈائریکشن ہے, ہم اس میں کتنی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جتنی اپنی اس سوچ میں ویلیو ایڈ کرتے جائیں گے یہ ادارہ آٹومیٹیکلی اتنا بڑا ہوتا جائے گا. اگر ہماری سوچ میں کمزوری ہوگی, اگر ہمارا جو بیس ہے اس میں کمی ہوگی, تو پھر یہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے یہ مضبوط نہیں ہوگا. بڑا کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مضبوط ہونا. تو اور مضبوط آپ ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی سوچ پہ, اپنے ویژن پہ اور اپنی ڈائریکشن پہ. تو دونوں اینگلز پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور ہاں, آپ یہ کہیں کہ بہت بڑی کسی ریٹ ریس میں ہم لوگ ہیں تو نو, ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی جو سوچ ہے اس کے اوپر بیس کر کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عدیل ممتاز صاحب سے ہم نے بات کی اور انہوں نے اپنا بتایا کہ میرا اسٹرگلنگ فیس کس طرح سے گا, اور ان کا جو ایک بیسک تھا کہ وہ ان کی ڈائریکشن تھی کہ میں نے کس سائٹ پر جانا ہے. اور ورک اگر آپ اپنے آفس میں کرتے ہیں, جہاں بھی کرتے ہیں, کانسنٹریٹ سے کریں اگر کام, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی محنت کا پھل لازمی ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.